वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे समीना खबरियात की, इनके साथ फैसल रज़ाब्दी हैं और जो साहब नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के आबिद शेर अली साहब हैं। फैसल साहब, ये जो आपने कागज़ भेजे हैं मुझे, मैं इसमें देख रहा हूँ कि समरी फॉर द चीफ मिनिस्टर जो अता मानेका साहब के इलाज के लिए लाखों रुपया दिया गया है टैक्स पेयर का, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये लिखा है, in this regard it is submitted that there is no provision of medical treatment abroad in the medical and attendance rules 1981 of the government of Punjab. But moreover, in such cases in the past, the funds have been released as grant in aid by the finance department. यानी उन्होंने कहा है कि जी सीएम ने देना है तो दे दें, हमारे पास कानून में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जी। तो ऐसी क्या बात हुई है कि सीएम को कानून? आपको उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी बड़ी होशियार है। ना उन्होंने ये बताया कि इनको हार्ट अटैक था, ना इनको दर्द कुलंज था, ना इनको शुगर का मर्ज दिखा रहे हैं यहाँ पर, ना इनको ये बता रहे कोई ब्रेन हैमरेज हुआ हुआ है, ना इनको पता नहीं कौन सा मर्ज है, मर्ज की तफसील नहीं है, मर्ज की तशखीस नहीं है, किसी हॉस्पिटल्स की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हॉस्पिटल्स ने किससे इन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग की, कहाँ टेस्ट रिपोर्ट्स की, कहाँ टेस्ट रिपोर्ट भिजवाई, कहाँ एक्सरे हुए, कहाँ ब्लड शुगर टेस्ट हुआ, कुछ नहीं। एक समरी बना के मूव करके एक 22 लाख रुपए की को फैसिलिटेट किया गया। तो जाहिर सी बात है कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो अपना सर नहीं देखा, उनको पता है माजी इनका देखा हुआ उन्होंने कि माजी से ये चलते हुए आए। तो जाहिर मीडिया बहुत वास्ट है, मीडिया के सामने कोई चीज़ छुप नहीं सकती। तो वो उन्होंने सवाबदीद कर दी सीएम साहब की। बहरहाल चूंकि उनका नुमाइंदा मौजूद नहीं, इसलिए मैं फिर इससे एतराज़ करूंगा, फिर कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन ये है जी वो तमाम केसेस जो डॉक्टर साहब के ऊपर हैं, और ये जरा अगर आप गौर से पढ़े ना तो शायद इंसानियत शर्मा जाए। पाकिस्तान के डॉक्टर्स इस केस को जरूर देखें, क्योंकि कल को उन्होंने भी बाहर जाना है। और ये अमेरिका की बात नहीं है, वहां के तमाम टेलीविजन ने, तमाम अखबारात ने, तमाम वेबसाइट्स के अंदर इनको खास तौर पे पाकिस्तानी डॉक्टर मेंशन करके किया है। और ये आप कह रहे हैं 7 केसेस है, मैं कह रहा हूं जी 30 107 है जी, इश्तिहारी 107 है इश्तिहारी, इश्तिहारी ठीक है इश्तिहारी। और मुझे एक बात बताएं, एक तरफ तो पाकिस्तानी टीम आपका वकार बुलंद कर रही है, आप टीवी पे दिखा रहे, चले हम भी खुश हो रहे हैं। एक तरफ आप टीवी पे ये इश्तिहारी मुजरिम दिखा के वहां पाकिस्तानी डॉक्टरों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। खुदा को माने, ये इसको पढ़ें, एक बार पढ़ें कि ये कितना बड़ा नासूर है इंसानियत के लिए। हेपेटाइटिस सी जिसके लिए आज 35 हजार का इंजेक्शन आदमी यहाँ पेट के अंदर लगा के मरे जा रहा है, उसको खाने को नहीं है, वो 35 हजार का इंजेक्शन हेपेटाइटिस सी के इलाज की नहीं ला रहा है। ये इंसानियत में हेपेटाइटिस सी भेजने वाला, उसमें शरीयत करने वाला ये वो जानवर है। खुदा का वास्ता इसको डॉक्टर ना कहो, इसके साथ वो सलूक करो कि अगर इंटरपोल इसको मांगती है तो इंटरपोल में दो, क्योंकि तकरीबन 100 में से सिर्फ 14 जो है वो नौज़ायदा बच्चे थे उसके अंदर। आपका बस चले तो आप क्या कि रेमंड डेविस के बदले ले जाओ। नहीं है, एक बार फैसल साहब ये चाहते हैं रेमंड डेविस के बदले इसको दे दे, हम ये तो नहीं हो सकता। अच्छा फैसल, जो आपने कहा है उसके साथ एक और मैं आपको बात बताती हूं। देखिए मेरी बात सुने, बात कि इनके ऊपर तो 420 का पर्चा भी कटता है। इन्होंने पंजाब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बात ये नहीं है, मेरा उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो जो साइट्स के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर और उसके करतूत और उसके कारनामे और अप काउंटर, खुदा को माने ये एक फर्द वाहिद के कारनामे में वो 4300 डॉक्टरों ने जो लिखा है, काश वो आप पढ़े कि उन्होंने लिखा हमारे सर शर्म से झुक गए, हम अमेरिका में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ये पाकिस्तान और इसको आप लोग मीडिया पे दिखा रहे हैं और इस तरह हीरो बना के, ठीक है अगर ऐसे लोगों ने हमें लीड करना है, ऐसे लोगों ने पार्लिमानी निजाम बनाना है तो ठीक है। मुबशिर भाई बताया का इनकलाब कौन सा इनकलाब, किस चीज का इनकलाब मेरे भाई? अगर यही जानवरों ने इनकलाब लाना है तो फिर ये एक बार ला के दिखाए, फिर पीपल्स पार्टी के जियालन से मुकाबला करके दिखाएंगे। और फैसल इन्होंने तो असेंबली में अभी रिसेंटली ये तो बहुत बड़ा सान्या किया है, ये फैसल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो 420 इन्होंने की है असेंबली में लुकमान, हमारे मेंबर्स के जाली साइन करके इन्होंने दिखाया जी वी आर 47 कौन कर सकता है। हम लोग फिर स्पीकर साहब के पास गए हैं और स्पीकर साहब को दरखास्त दी है कि जनाब स्पीकर आप जुल्करनैन साई साहब का नाम निकालें, इसमें से रिजवान का नाम निकलवाया, अरशद चौधरी का नाम हमने निकलवाया। नहीं तो अगर वो उन्होंने वहां जाके साइन कर दी और आपके आगे मुकरे हैं तो नहीं उन्होंने स्पीकर साहब फिर वहां माने कि जी वो लोग कहाँ हैं, वो लोग हमारे साथ गए हैं, स्पीकर के चेंबर में हम लोग गए हैं इन लोगों के साथ। तो आप क्या कहते हैं वो? कि ये वो कहते हैं जी हमारे साइन ताहिर अली जावेद ने जाली किए हुए हैं, इन पे तो जालसाजी का भी पर्चा कटता है।
یہ تو جعلی سائن کر کے اتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں, اتنے پرچے کٹے ہوئے, ان کو کیا فرق ڈیسپریٹ پڑتا ہے؟ ہوئے ہیں یہ اپنی وزارت لینے کے لیے کہ یہ جس کا نام آ رہا ہے اس کے نام لکھی جا رہے ہیں, ان کو لالچ دی جا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ڈیل انہوں نے میاں صاحب سے کی ہوئی ہے. میاں صاحب تو بڑے اصولوں کی سیاست کے نعرے لگانے والے, بڑے جی ہم پنجاب میں دودھ کی نہریں بہا دیں گے, ہم پنجاب کی قیمتیں 99 والے دور پہ لے آئیں گے. آج آلو, پیاز, دال, چینی, چاول, آٹا, گندم, گھی کیا اس ریٹ پہ واپس آئی ہے جو آج سے پرویز الہی صاحب کے دور میں جو ریٹس تھے وہی واپس لے آئیں؟ ابھی آپ نے کہا تھا مجھے کہ آپ تو وہی بات کر رہی ہیں جو پرویز الہی بولتے ہیں. تو پرویز الہی قوم کے لیے بول رہے ہیں, پنجاب کی عوام کے لیے بول رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سرپلس صوبہ 100 ارب روپے کا ان کے حوالے کیا تھا. پرویز الہی صاحب کو یہ دکھ ہے کہ آپ نے اس 100 ارب کو بھی انہوں نے تندوروں میں اور روٹیوں میں جھونک دیا ہے اور عوام کے ساتھ گنونا مذاق کیا گیا پنجاب. بی بی آپ کی انفارمیشن غلط ہے, کوئی تندور میں نہیں گیا. 100 ارب جو ہے, اور وہ جو چلیے ہے آپ بتا دیجئے 40 ارب ٹھیک ہے. اور 74 پنجاب گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے چھوڑے, 24 ہم نے چھوڑے ہیں لوکل گورنمنٹ بلدیاتی میں. اب آپ بتا دیں لوکل گورنمنٹ میں اتنے تھے, یہ 100 ارب ٹوٹل ہوا, ان میں یہ کہاں گیا؟ آخر لوگوں کو بتائیں کہ یہ کدھر پھینکے. وہ تندوروں میں جھونک دیے ہیں, وہ روٹیوں کے مذاق کیے گئے, وہ فوڈ سٹیمپ سکیم جو بند کر دی گئی ہیں ان میں انہوں نے لگائے ہیں. پنجاب میں اب کیا ہوگا فیصل صاحب؟ آپ لوگ کھانا جنگی کریں پنجاب گے, کا بیڑا کیا غرق کریں کر گے؟ دیا انہوں نے. پنجاب ہمارا ہستا بھلستا صوبہ انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا. میری گزارش ہے میاں صاحبان سے کہ سب سے پہلے تو یہ جو شخصیت ہے جو پاکستان کے لیے بہت بڑا کلنک ہے اور اس کو وہ اپنے قائدین کہہ رہے ہیں, اس کا فیصلہ وہ خود کر لیں. دوسری چیز کہ ٹیپو سلطان آپ نے بھی پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے, کیونکہ ہماری ماؤں نے بچپن میں ٹیپو سلطان پڑھائے تھے اکثر. اب یہ اور بات ہے آج کل کی مائیں شاہ رخ خان کو پڑھاتی ہیں, اور وہ شاہ رخ خان انقلاب تو نہیں لایا کرتے, یہ تو وہ دور تھے, خود پڑھنا چاہیں گے. ایک بات ہے نا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میر جعفر میر صادق آپ نے بھی سنا ہے, ہم نے بھی سنا ہے, وہ تاریخ کی بدترین بغاوت تھی جو آج بھی ہر ماں اپنے بچے کو یہ پڑھاتی ہے کہ غدار ہیں یہ. تو یہ تو کسی کے بھی نہیں ہو, ان کو تو انگریزوں نے بھی یہی کہہ کے مارا تھا جب تم ٹیپو کے نہیں ہوئے تو ہمارے کہاں سے ہو گئے. تو بہرحال یہ تو ان کے لیے تو ایک شعر مشہور ہے جو ابھی میری بہن بھی کہہ رہی تھی کہ ان کی واپسی ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ واپسی کریں گے, کیونکہ یہ تو ہر وہاں جائیں, ہر اس جگہ جائیں گے جہاں پہ اقتدار ہوگا. ان کے لیے مشہور ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو یہ بہرحال ہم تمام سیاسی جماعتیں جی اس چیز پر میں نے یہ کہا تھا, ہم تمام جماعتیں اس چیز پر, اس ایجنڈے پر, ایک جماعت کے علاوہ تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی آپ کو یکجا نظر آئیں گی. کیونکہ اگر ہم نے ماضی فراموش کیے ہیں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے, کسی کو اس طرح سبوتاج نہیں کرنے دیں گے. ہاں, ایک آزاد عدلیہ کا کردار اب ضرور آپ کے سامنے آئے گا. چلیں جی, اب 5 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں. 5 منٹ بڑی مارے کھائی ہیں 5 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں. کتنی جلدی فیصلہ کرتے ہیں, کتنی جلدی ان کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں کیس کو. جی میرے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں. 5 منٹ میں میں نے آپ سے صرف ایک بڑا سیریس مسئلہ ڈسکس کرنا ہے, کیونکہ وفاق سے اس کا تعلق ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو بات ہے یہ آپ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان تک ضرور پہنچائیں. آج جو اب میں بات کرنے لگا ہوں, آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ابھی پرسوں جو انڈیا اور انگلینڈ کا کرکٹ میچ ہوا, اس کرکٹ میچ میں وہ ہائی سکورنگ کرکٹ میچ تھا, اور چیز کے حوالے سے ورلڈ کپ کے اندر جتنے بھی ورلڈ کپس ہوئے ہیں آج, اور ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد وہ ٹائی پہ ختم ہوا. میچ شروع ہونے سے 8 گھنٹے پہلے آسٹریلین فارمر بالر شین وان نے, جو لیگ سپنر تھے, انہوں نے 8 گھنٹے پہلے ٹویٹر پہ دعویٰ کیا کہ یہ ٹائی ہوگا میچ, اور وہ ٹائی ہو گیا. پھر جب 300 سے زیادہ سکور ہو گیا انڈیا کا, 350 سے زیادہ سکور ہو گیا, تو انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا کہ میں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ تہلکہ آمیز میچ جو ہے ٹائی ہوگا, اور اس کے بعد وہ میچ ٹائی ہو گیا. 1 in a billion چانس ہے, 1 in a billion چانس ہے کہ ایسا ہو جائے. اور بات یہ ہے کہ یہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میچ فکسڈ ہے, اور میں کنونسڈ ہوں کہ پاکستانی پلیئرز کو اس لیے اس سے باہر نکالا گیا, ان کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا تاکہ ورلڈ کپ میں باہر رہیں. جس طرح پاکستان نے سری لنکا کو مارا ہے, ہمیں یہ پتا ہے اگر یہ فل پوٹینشیل پر ٹیم کھیل رہی ہوتی تو اس کو تو کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا ورلڈ کپ جیتنے سے اس باری اس پاکستانی ٹیم کو. تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں, 17 کروڑ عوام صدر پاکستان کے آگے ہم کوئی تسبیح پڑھیں, کوئی معافیاں مانگیں, اذانیں دیں کہ وہ اپنے دوستوں کے رشتہ داروں کو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شپ سے اور دیگر عہدوں سے فارغ کریں, تاکہ اس ملک میں ایسے بورڈ آفیشلز ہوں جو اپنے پلیئرز کے لیے سٹینڈ لیں, اپنے ملک کے لیے سٹینڈ لیں. اور اب جب یہ کہ چیز ایک سامنے آ گئی ہے پوری
کہ جس میں پورا یقین ہے کہ انگلش ٹیم اور انڈین ٹیم جو ہے وہ ملوث ہے سٹے میں, پوری کی پوری ٹیم سٹے میں ہے. شین وان یہاں پہ آن ریکارڈ ہے کہنے پہ کہ یہ ٹائی ہو رہا ہے جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا. آئی مین ایسے کتنے تکے لگ سکتے ہیں. اب آئی سی سی کی اینٹی کرپشن یونٹ کہاں ہے؟ اب ان دونوں ٹیموں کے اوپر کیوں نہیں انگلی اٹھ رہی؟ اب نیوز آف دا ورلڈ کہاں ہے؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں مبشر بھائی. میں تو اس ملک کا ایک بیٹا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ملک ہے میرا مقام بھی ہے, میری عزت بھی ہے, میری پہچان بھی ہے, میری ناموز بھی ہے, میری سیاسی جماعت بھی ہے, میری سیاسی جماعت کی قیادت بھی ہے, اور پھر ہماری تمام سب لوگوں کی سیاستیں بھی ہیں. میں تو ان 4 نوجوانوں کے ساتھ آج بھی کھڑا ہوا ہوں جن کو ایک مخصوص ایک سازش کے تحت, اور سب سے بڑی بات اس میں کچھ ہمارے ہی لوگ, ہمارے پاکستان کا میڈیا کا کردار تھا کہ باہر کا میڈیا بعد میں چیخا, پہلے ہمارے ہی لوگوں نے, ابھی جرم بھی ثابت نہیں ہوا, ان کو مجرم قرار دے دیا. لیکن جہاں تک آپ کی یہ بات ہے, یہ گفتگو ہے, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, آن ریکارڈ وعدہ ہے, یہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین تک ضرور جائے گی. اور بالکل میں تو چاہوں گا یہ 4 نوجوانوں کو انصاف ملے, اور یہ جو حقیقی چہرے ہیں جہاں واقعی اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ انہی ملکوں کے اندر سب سے بڑے سٹے کے اڈے موجود ہیں, اور یہ دنیا جانتی ہے کہ کون وہاں پہ سٹے چلاتا ہے. یہ اس چیز سے میں آپ کے متفق ہوں, لیکن اپنے اس ملک کے بیٹوں کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں. کیا یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ بامبے میں بک کیپرز جو ہیں انہوں نے میچ شروع ہونے سے پہلے ٹائی کی بیٹ بھی لگوائی ہے, جو ابھی تک کسی میچ پہ نہیں لگائی؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی ایک کاروباری علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, کراچی الیکٹرانک مارکیٹ سے, تو میں اس چیز پہ آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں. سٹے وٹے سے واقف ہے بالکل میں اس چیز سے آگاہی رکھتا ہوں بالکل, اور میں آپ سے اسی لیے متفق ہوں. کرکٹ میں اتنا زیادہ نہیں دیکھتا, لیکن بہرحال مجھے اطلاعات ہوتی ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ اس کا ساری چین اینڈ کمانڈ جو ہے وہ ممبئی ہے اور کلکتہ. تو یہ ایک وسیع بزنس ہے, لیکن اس کا شکار, اس کا نشانہ صرف پاکستان کے ان 4 نوجوانوں کو یا 3 نوجوانوں کو اس لیے بنایا گیا کہ پاکستان کا ٹیلنٹ سے محروم ہو جائے. یہ اس پہ سب سے پہلے میری آواز ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہے, ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی. لیکن میں ایک فرد واحد ہوں, آپ ایک فرد واحد ہیں. جب 18 کروڑ عوام یہ آواز مل کے اٹھائیں گے تو پوری دنیا سنے گی بھی, اس کو پروجیکٹ کرے گا جب میڈیا تو پوری دنیا دیکھے گی بھی. اور جب تک ہم سب پاکستانی نہیں بنیں گے, میں سمجھتا ہوں میں بھی شکار ہوں گا, آپ بھی شکار ہوں گے, دوسرے بھی شکار ہوں گے, ہم سب شکار ہوتے چلے جائیں گے. فیصل رضا عابدی, آپ کا سمینہ خبریات صاحبہ, آپ کا آنے کا شکریہ. اور عابد شیر علی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے, آپ کے نہ آنے کا دکھ ہے. آپ 2 دن سے کنفرم کر رہے تھے, آپ نہیں آئے. کاش آپ پروگرام ہمیں کل بتا دیتے, ہم کسی اور نون لیگ کے رہنما کو ریکویسٹ کر لیتے کہ وہ آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتے, لیکن آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے انکار کیا. آپ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی سالو کرے, ان کو بھی حل کرے. چلتے چلتے میں نے ایک بات ضرور کہنی ہے کہ پاکستانی پلیئرز جن کے اوپر جو آئی سی سی نے چارجز لگائے, جو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے چارجز لگائے, جس میں محمد عامر ہیں, جس میں محمد آصف ہیں, جس میں سلمان بٹ ہیں, اور ان لوگوں پہ لگائے اوول ٹیسٹ میچ کے کہ انہوں نے میچ فکسنگ کی وہاں پہ یا کوئی بےایمانی کی, تو اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ میچ پاکستان جیت گیا تھا. تو اگر انہوں نے میچ ہارا ہوتا یا وہاں پہ پیسے لیے ہوتے تو وہ جیتنا مشکل, ذرا سا مشکل تھا. اور وہ پہلی باری بڑے عرصے کے بعد انگلینڈ سے پاکستان وہ جیتا تھا. تو ان سارے پلیئرز کا, بلکہ پوری پاکستان ٹیم کا کریڈٹ ہے. میری تو ابھی بھی دعا یہ ہے کہ ہم ویک ٹیم ضرور ہیں, لیکن ہماری دعائیں پوری منحص القوم جب جائیں گی تو پاکستان کی ٹیم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اعزاز ضرور واپس لے کے آئے گی. لیکن اب مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بالکل ایک ناکارہ بورڈ کی طرح, ایک ناہنجار بورڈ کی طرح چپ کر کے بیٹھا ہے, کہ جبکہ اتنا بڑا ایویڈنس اس کے پاس آیا ہے, اپنے پلیئرز کو مروا دیا, ان کی فیسیں روک لیں, ان کے پیسے روک لیے, ان کی فیسیں کاٹ بھی لیں, اور جو اصل گناہگار لوگ ہیں ان کے اوپر ہم کو آواز اٹھاتے ہوئے جھجکتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے ٹورز چاہیے باہر اور ہمیں اپنے ہوٹل سٹیز چاہیے. سوچنے کی بات ہے. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.